बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे सामने वो बुज़ुर्ग आज भी बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन और वहशत थी। मैं उसे देखती तो मुझे लगता जैसे मैंने इन्हें पहले भी देख रखा है। ये आदमी बूढ़ा था, उम्र तकरीबन 70 से 80 के करीब होगी। इसे देखकर मुझे ऐसा लगता जैसे कि ये मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन हमेशा जब भी मैं इसे नज़र भर कर देखती तो ये अपनी आंखें फेर लेता था। मैंने एक दिन उसके करीब जाने का फ़ैसला किया। दरअसल मैं इस इलाके में नई नई इंस्पेक्टर भर्ती हुई थी, थाने की पहली खातून इंस्पेक्टर थी। लेकिन मुझे यहाँ आकर डर भी लग रहा था, क्योंकि ये एक दूर दराज गाँव का इलाका था। यहाँ पर मैंने सुन रखा था कि चौधरी हशमत की हुक्मरानी है। जिस गाँव में चौधरियों और नवाबों की हुक्मरानियाँ हों, वहाँ पर कानून हमेशा कमज़ोर होता है, और ऐसे ऐसे हथकंडे भी कि ये कानून और पुलिस को भी अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मोहतात रहती थी। लेकिन मैं आज भी इस बुज़ुर्ग को देखकर सोच रही थी कि आखिर इसके यहाँ खड़े होने का मकसद क्या है। वैसे तो ये बुज़ुर्ग मुझे पूरा दिन नज़र नहीं आता था, लेकिन अक्सर असर और मगरिब के दरमियान नदी के उस पार बैठा किसी गहरी सोच में गुम होता था। मेरा इससे बात करने का बहुत दिल चाहता था, क्योंकि ये अक्सर ही मुझे ऐसे घूरता जैसे कि मुझे पुराने ज़माने से जानता हो। लेकिन मैं अपनी पेशा वराना मजबूरियों के बायस उससे बात नहीं कर पाती थी। फिर एक रात वो हुआ जो कि मैंने सोचा भी नहीं था। जेल में एक खतरनाक मुजरिमा मौजूद थी। ये कत्ल की मुजरिम थी। उसे संभालने के लिए मेरी बहुत सख्त ज़रूरत थी। वो पागल भी थी। मैंने सोचा कि अगर मैं अपने घर चली गई तो कुछ अनहोनी बात ना हो जाए। इसीलिए मैं आज थाने में रुक गई थी। मैंने सोच लिया कि मैं किसी भी सूरत घर नहीं जाऊंगी, वरना वो खतरनाक मुजरिमा ऐसा ना हो कि बाकी औरतों को दाज देकर यहाँ से निकल जाए। सिपाही तो वैसे भी बेवकूफ़ से थे। उस रात मैंने वहीं पर सोने का और क़याम करने का फ़ैसला किया था। लेकिन उसी रात मेरा उस बूढ़े से टकरा हो गया। हुआ यूं कि मैं खाना वगैरह खाकर उधर ऑफिस में ही सो रही थी। मेरे साथ दूसरे कमरे में कांस्टेबल वगैरह भी मौजूद थे कि अचानक मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने दरवाजे को खुला रखा हुआ था। जानिबदाराना तौर पर खुला इसलिए रखते हैं ताकि मुजरिमों की हौसला अफजाई न हो सके, उनको ये न लगे कि थाने वाले हमसे डर गए। तभी मुझे अपने ऊपर किसी साए का सा एहसास हुआ। मैंने आंखें खोली पर वो मेरे ऊपर झुका हुआ था। ये बड़ी ही नामुनासिब बात थी। मैं यकदम चौकन्नी होकर उठ बैठी। उस बूढ़े की आंखें लाल हो रही थीं, आंखों में अजीब सा जलाल था। मुझे देखकर वो अजीब सी हंसी हंसा। मैं उसकी नीयत समझ गई थी कि ये बुरी नीयत से मेरे कमरे में आया है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वो ऐसा कैसे कर सकता था, मैंने दिल में सोचा। सेकंड के 1000वें हिस्से में मैं उठ खड़ी हुई तो बूढ़ा मेरे कदमों में गिर गया। मुझे अजीब सा लगने लगा। मैंने कांस्टेबल को आवाज़ देना थी, सोचा कि पहले खुद इससे निमट लूं। बूढ़ा मेरे कदमों में बैठ गया, कहने लगा, खुदा के लिए बेटी, मेरे बच्चे को यहाँ से निकाल दो। मेरा बच्चा यहाँ कैद है। मेरे बेटे को इन्होंने थाने में बंद कर रखा है। बूढ़ा ये कहकर ज़ारो कतार रोने लगा। कौन सा बच्चा तुम्हारा? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? तुम आकर जानती भी नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? तुम आकर FIR दर्ज करवाओ। इस तरह तो कुछ नहीं होगा जैसे तुम कर रहे हो, मिन्नत करने से नहीं। थाने में तो और तरीके से काम किया जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि तुम सरकारी तरीके के मुताबिक अपनी दरख्वास्त दर्ज करवाओ। मैंने बड़े पेशा वराना अंदाज में उसे ये बात कही थी, लेकिन वो फिर से रोने लगा। बीबी, ऐसा मत करो। मुझे इन सारी चीज़ों का नहीं पता जो तुम कह रही हो। बस मुझे नहीं पता। मेरा बेटा थाने से निकाल दो। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। इसका बेटा? मुझे उस बूढ़े को देखकर कभी भी नहीं लगा कि ये कोई ख़ानदानी आदमी होगा। वो तो बस सड़क पर पड़े किसी चरसी के जैसा था, लेकिन बातें कर रहा था कि मेरे बेटे को छुड़ा दो। मैंने सोचा कि मैं सुबह कांस्टेबल से पूछूंगी। चुनाचे मैंने ऐसा ही किया। लेकिन सुबह हुई,
کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ یہاں پر ندی کنارے جو بوڑھا بیٹھا رہتا ہے اس کی تو کوئی اولاد ہی نہیں، بلکہ اس کی تو بیوی ہی نہیں، اس کی شادی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر میں بڑی حیران ہوئی تھی۔ جس طریقے سے بوڑھے کی آنکھوں میں درد نظر آتا تھا، ایسا ہی معلوم ہوتا تھا کہ یہ بوڑھا اپنے بچے کے کھو جانے پر پریشان ہے، لیکن اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو بچہ کہاں سے آ گیا، اور پھر بچہ جیل میں کیسے پہنچ گیا؟ یہ ساری باتیں مجھے بہت حیران کر رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ میں اگلے دن اس بوڑھے سے بات کروں گی، لیکن صبح ہوئی تو دیکھا وہاں ندی کنارے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں چپ ہو کر بیٹھ گئی، سوچا کہ شاید واقعی میں پاگل آدمی تھا جس نے مجھے خواہ پریشان کر رکھا تھا، لیکن یہ تو میری وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس بوڑھے سے دوبارہ میرا آمنا سامنا ہونے جا رہا ہے۔ یہ تقریباً مغرب ہی کا وقت تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ندی کے کنارے بیٹھا ہمیشہ کی طرح ہمارے تھانے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ آج میں اس سے واضح بات چیت کرنا چاہتی تھی، جاننا چاہتی تھی کہ اس کی نیت کیا ہے، اسے مسئلہ کس بات سے ہے اور وہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے۔ لیکن اتنے میں ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی، بوڑھے کی نظر بھی گاڑی پر پڑی اور وہ یوں وہاں سے ہٹا جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں۔ دیوانہ وار وہاں سے بھاگتا ہوا دوسری طرف چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے اس گاڑی سے بہت ڈر محسوس ہوا ہو۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر میری توجہ گاڑی کی طرف تھی۔ گاڑی میں سے اسی طرح کا ایک بزرگ نکلا، لیکن وہ امیر و کبیر معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر اونچی پگڑی بھی تھی اور آس پاس 2-3 چیلے بھی تھے۔ وہ بوڑھا میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں شان بے نیازی اور غرور بھی تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوا کہ وہ اس گاؤں کا کوئی مکھیا وغیرہ ہے۔ تبھی اس نے اپنے منہ سے اپنا تعارف کروایا کہ اس کا نام چودھری حشمت تھا۔ بالآخر آدمی چودھری حشمت کو دیکھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا چودھری حشمت بڑے ہی طریقے سلیقے سے کھڑا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ہر چیز عیاں تھی۔ کہنے لگا کہ محترمہ، مجھے اندر آنے کی اجازت دیجیے، میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ وہ اندر تھانے میں آ کر بیٹھ گیا۔ بڑی رعبدار شخصیت کا مالک تھا۔ کہنے لگا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس تھانے میں جتنی بھی عورتیں بند ہیں وہ کس نے بند کروائی ہیں؟ حالانکہ آپ نے یہ تو سن رکھا ہوگا کہ گاؤں میں جرائم وغیرہ کم ہوتے ہیں، پھر اس جیل میں مردوں سے زیادہ عورتیں کیوں ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال نہیں آیا؟ اس بات نے تو مجھے بھی حیران کر دیا۔ نہیں، میرے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا۔ مجرم تو مجرم ہوتا ہے، پھر چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری بات سن کر چودھری حشمت کے چہرے پر ایک شفقانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ایسا نہیں ہوتا، یہاں پر مجرم وہ ہوتا ہے جسے چودھری حشمت مجرم قرار دے۔ یہاں قانون کی نہیں، چودھری حشمت کی چلتی ہے۔ اس کی اس بات نے میری روح تک کو لرزا دیا تھا۔ آپ یہ بات کتنے فخر سے کر رہے ہیں، حالانکہ اس بات سے ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے۔ دیکھیے، آپ نے نیا قانون سیکھا ہے، میں آپ سے بحث نہیں کروں گا، لیکن ہاں یہ بتا دوں کہ یہاں پر جتنی بھی عورتیں ہیں ان کو آپ نے کبھی بھی جیل سے نکالنا نہیں ہے، چاہے ان کی سزا پوری ہو جائے یا پھر ان کا اخلاق اور کردار اچھا ہو۔ یہ عورتیں تب تک جیل میں رہیں گی جب تک کہ ان کے شوہر ان کو لینے نہیں آ جاتے۔ کیوں؟ ان کے شوہروں نے کیا انہیں خود یہاں بند کروایا ہے؟ اور کیا یہ عورتیں بے قصور ہیں؟ میری بات سن کر چودھری حشمت نے زوردار کہا لگایا۔ لگتا ہے کہ آپ نے اپنے سامنے رکھا ہوا رجسٹر بھی غور سے نہیں پڑھا۔ اس میں ان سب عورتوں کے جرم والے خانے میں کچھ نہیں لکھا ہوا، کیونکہ ان کا کوئی جرم نہیں۔ یہ ملک حشمت کے حکم پر اس تھانے میں بند ہیں۔ ان کا جرم اتنا ہے کہ یہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ ساری کی ساری بانجھ عورتیں ہیں، اور میرا تو یہی خیال ہے کہ بانجھ عورت گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہوتی، بلکہ اسے گھر سے باہر رہنا چاہیے۔ وہ انسان کے لیے کسی کام کی نہیں ہوتی۔ اور پھر ایسی بانجھ بیویاں جو شوہروں کو اولاد کی خوشی نہ دے سکیں، ان کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ تو میں ہوں کہ میں نے ان کو جیل میں اچھی کھانے پینے کی سہولت کے ساتھ جگہ دے رکھی ہے۔ چودھری حشمت کی صفاقی کے قصے تو میں نے سن رکھے تھے، لیکن آج اس کے خیالات بھی میں نے جان لیے تھے۔ یہ جان کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا کہ چودھری حشمت ایک شفاق انسان تھا
اور مزید یہ کہ گاؤں والے اس کی ہر بات مانتے تھے، جبکہ ایسے انسان کو تو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب چونکہ یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ چوہدری حشمت ایک طاقتور انسان ہے، اثر رسوخ والا بھی ہے، اس سے پنگا لینے کا مطلب یہی ہے کہ اپنی پوسٹنگ کروانا یا پھر تباہی کے دھانے پر کھڑے ہو کر اپنی ہی بربادی کو آواز دینا۔ مجھے یہ بات محسوس ہو گئی تھی، لیکن میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی اس جیسے آدمی سے بحث کروں گی۔ پھر نہ جانے کیوں میرے ذہن میں اس بزرگ کا خیال آیا۔ میں نے کہا کہ چوہدری صاحب، آپ نے باقی باتیں تو مجھے بتا دیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس تھانے کے آگے موجود ایک ندی کے کنارے بزرگ بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ بزرگ کون ہے؟ کیا اسے بھی تھانے میں بند کروانا چاہیں گے آپ؟ میری بات سن کر چوہدری حشمت کے چہرے پر ڈر اور خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ میں نے اسے اس سارے ٹائم میں پہلی مرتبہ ڈرا ہوا محسوس کیا تھا۔ وہ بہت سہما ہوا لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے اسے یہ بات بہت ناگوار گزری ہے۔ دوبارہ یہ بات میرے سامنے مت کرنا، چوہدری حشمت نے اپنی انگلی اٹھا کر مجھے اشارے سے کہا اور وہاں سے تیزی سے نکل گیا، جیسے وہ بھی اس نحیف اور لاچار بزرگ سے خوف کھاتا ہو۔ میں تو حیران ہو گئی تھی کہ کیا وہ اتنا دہشت ناک ہے؟ آخر اس میں ایسا کیا ہے کہ ہر انسان اسے ایک خاص برتاؤ سے رکھتا ہے؟ رات ہونے والی تھی، جبکہ اس بوڑھے بزرگ میں میری دلچسپی مزید بڑھ چکی تھی۔ میں اس سے بات چیت کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے دفتر میں ایک کانسٹیبل کو بلایا، اسے کہا کہ تم آ کر دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ وہ آدمی کون ہے۔ مجھے اس سے بات چیت کرنا ہے۔ اگر وہ بات چیت کرنا چاہتا ہے تو میں اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ کانسٹیبل کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ میں تو یہی تاثر رہتا ہے، البتہ وہ ایک خواہش ضرور رکھتا ہے۔ اگر اس کی یہ خواہش پوری کر دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے اور آپ کے ساتھ بات کرنے کا موقع بھی میسر آ جائے۔ وہ کیا چاہتا ہے یہ تو نہیں بتاتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تھانے والی میڈم سے بات کر کے ہی ان کو ساری بات سمجھا سکوں گا۔ اچھا تو پھر اسے لے آؤ۔ میں نے اجازت دے دی تھی۔ پھر مجھے ضروری کام پڑ گیا تو گھر آنا پڑا، لیکن اگلے دن جب میں تھانے میں داخل ہوئی تو میرے ذہن پر ایک عجیب سی کشمکش سوار تھی کہ میں اس بزرگ سے ملوں یا نہ ملوں۔ ہر کوئی مجھے اس کام سے منع کر رہا تھا، یہاں تک کہ میری والدہ نے بھی مجھ سے یہی بات بولی تھی کہ تم کسی ایسے انجان آدمی سے مل کر اپنے آپ کو تباہی میں مت جھونکو، بس جو کام کر رہی ہو وہی کرو۔ بعض اوقات تجسس انسان کو بربادی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ اماں کی باتیں بھی مجھے یاد آ رہی تھیں، لیکن جب میں تھانے میں داخل ہوئی تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک ایسا منظر جس نے میرے ہوش و حواس کو اڑا دیا اور میرے ذہن پر لرزہ طاری کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھا بزرگ تھانے کے عین وسط میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے آس پاس وہ سبھی عورتیں ہیں جن کو ہم نے قید کر رکھا تھا۔ یہ بوڑھا بزرگ ان عورتوں تک کیسے پہنچا یہ بات تو میں نہیں جانتی، لیکن وہ سب بڑی عقیدت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ پھر اچانک وہ بوڑھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا اور اذان دینے لگا۔ اس کے پیچھے پیچھے وہ سبھی عورتیں بھی کھڑی ہو گئی تھیں۔ ان عورتوں کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ اس بوڑھے کی عقیدت مند ہوں۔ سبھی کے سبھی سر جھکائے کھڑی ہوئی تھیں۔ میں انہیں دیکھ کر پریشان بھی تھی اور مجھے خوشی بھی ہوئی کہ چلو تھانے میں کوئی نہ کوئی اچھی بات تو ہو ہی رہی ہے، بھلے اس بزرگ کے توسط سے ہوا ہے، لیکن یہاں نماز تو پڑھی جا رہی ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ میرے لیے یہی کافی تھا۔ بوڑھے بزرگ نے نماز پڑھائی، سب عورتوں نے ان کی امامت میں نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ کیا تم جانتی ہو اس تھانے میں میرا بیٹا قید ہے؟ آپ کا بیٹا قید ہے؟ میں نے تو سنا ہے کہ آپ نے شادی ہی نہیں کی۔ شادی کی تھی میں نے، لیکن… اتنا کہہ کر وہ بزرگ چپ ہو گئے۔ ایک عورت نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ ان سے ایسے سوال مت کریں، بزرگوار دکھی ہو جاتے ہیں۔ اس عورت نے کہا تو مجھے اب یہ سارے کے سارے ہی نوٹنکی لگنے لگے تھے۔ اگر کوئی بات ہے تو یہ بوڑھا مجھے بتا کیوں نہیں دیتا؟ میں نے دل میں سوچا، اب میں بھی اس سے پوچھنے سے یہ اور بھی باتیں چھپانے لگتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اسے مزید دلچسپی سے بات کروں۔ آئندہ کے بعد اس بوڑھے سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ میں نے دل میں سوچا
پھر میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شام کا وقت تھا جب مجھے آ کر جیلر نے ایک عجیب بات بتائی۔ کہنے لگی کہ چودھری حشمت آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں اس بوڑھے سے مل کر اپنے دماغ کی دہی بنوانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن کیا کرتی، یہ یہاں کا اثر رسوخ والا آدمی تھا۔ اگر میں اس سے بات نہ کرتی تب بھی مصیبت میں پڑ جاتی۔ میں فٹافٹ باہر آئی۔ وہ باہر اس طرح بیٹھا تھا جیسے کہ یہ تھانہ اس کا ہو اور میں یہاں مہمان ہوں۔ کہنے لگا کہ میڈم، مجھے آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو جیل کی سبھی عورتوں کو ان کے شوہر سے ملنے دے دیں۔ ان کے شوہروں سے ملنے دے دوں؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں نے حیرت اور غصے سے پوچھا تھا، کیونکہ یہ عورتیں مجرم نہیں ہیں، یہ تو چودھری حشمت کے کہنے پر یہاں بند ہیں، اور آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ کی اور آپ کے بڑوں کی بھی ہمارے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے۔ آپ لوگ وہی کرتے ہیں جو آپ کو کہا جاتا ہے، اس لیے زیادہ دھیان مت دیں ان باتوں پر، اور یہاں پر ان عورتوں کے شوہروں کے ملنے کا بندوبست کریں۔ ہر عورت اپنے شوہر سے ملے تاکہ پتہ چلے کہ میں غلط ہوں یا۔ اتنا کہہ کر چودھری حشمت اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے بھی ان عورتوں سے کوئی دشمنی نہیں تھی، اور ویسے بھی مجھے ان سب کے جرم کا تو پتہ ہی نہیں تھا، پھر میں ان پر کس قسم کا قانون لاگو کرتی، جبکہ یہ بیچاریاں تو بنا کسی جرم کے یہاں قید تھیں۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ ان کے شوہروں سے ان کی ملاقاتیں کروا دو، اگر ایسا ہو پاتا ہے تو۔ لیکن پھر ایک انوکھی بات ہو گئی۔ کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ ملاقات صرف ملاقات نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک عورت اپنے شوہر سے بند کمرے میں مل سکے گی، ورنہ اگر اس طرح نہ ہوا تو چودھری صاحب غصہ کریں گے۔ انہوں نے سختی سے اور غصے سے یہ ہدایت کی ہے کہ ہر عورت اپنے شوہر سے مل پائے گی، اور بالکل ویسے ہی جیسے کہ میاں بیوی کو ملنا چاہیے۔ میں نے اس بات پر برا تو نہیں منایا، لیکن حیرت ضرور ہوئی تھی۔ پھر مجھے کانسٹیبل نے ایک اور بھی بات بتائی جو کہ اس سے زیادہ حیران کر دینے والی تھی۔ سب عورتیں اس سے پہلے جھیل میں جا کر غسل کریں گی، وہی جھیل جو ہمارے تھانے کے سامنے موجود ہے۔ یہ بات سن کر تو مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے زیادہ غور نہیں کیا۔ ظاہر ہے میں تو یہاں ایک کٹ پتلی کی حیثیت سے آئی تھی، میری اوقات ہی کیا میں جانے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے وہاں پر غسل کیا، سب پاک ہو گئی تھیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو منظر میں نے دیکھا مجھے بڑا حیران کر رہا تھا اور پریشان بھی۔ میں نے دیکھا وہ بوڑھا وہاں سے خالی مگ لے کر جا رہا تھا۔ مجھے کانسٹیبل نے کان میں بتایا کہ عورتوں کے نہانے سے پہلے یہ ندی میں کچھ ملا کر گیا تھا۔ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ملا کر گیا، لیکن اس نے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ڈالی ہے۔ لیکن آپ فکر نہیں کریں، اب یہ زیادہ دن آپ کو یہاں نظر نہیں آئے گا۔ میں واپس تھانے میں آ گئی تھی، سب عورتوں کے ملنے کا بندوبست ہو چکا تھا۔ میں نے اگلے ہی دن چودھری حشمت کو اطلاع کر دی کہ ہر عورت کو اس کے شوہر سے ملاقات کا وقت دیا گیا ہے، باقی عورتوں کو اگلے دن ایسا وقت دیا جائے گا۔ چودھری مطمئن ہو گیا تھا، اس کے چہرے پر عجیب سا جاہو جلال تھا۔ پھر وہ ہوا جو نہ میں نے سوچا نہ سنا، اور نہ ہی میں نے اپنے گمان میں لایا۔ تقریباً 2-3 مہینے گزرے ہوں گے اس بات کو کہ وہ سبھی کی سبھی عورتیں حاملہ ہو گئیں۔ ایک کا تو مجھے مکمل رپورٹ بھی مل گئی تھی، جبکہ باقیوں کی بھی آہستہ آہستہ خبریں آنے لگیں۔ پورے تھانے میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی، سب عورتیں کیسے امید سے ہو سکتی ہیں؟ میرا تو یہ سن کر ہی ذہن چکرا رہا تھا، مانا کہ ہم نے ملاقات کا بندوبست کیا تھا، لیکن یہ تو 5 عورتیں تھیں، چودھری حشمت نے خود کہا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اسی وقت وہ بوڑھا آدمی جو کہ ہمارے تھانے کے آگے ایک فقیر کے روپ میں بیٹھا رہتا تھا، اور چودھری حشمت، دونوں ایک ساتھ تھانے کے اندر داخل ہوئے۔ میں ان کو آج ایک ساتھ کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ آج تو بوڑھے بزرگ نے بھی اپنا حلیہ سنبھال رکھا تھا، وہ دونوں آپس میں بھائی معلوم ہوتے تھے۔ بزرگوار، آپ کیا ان کے بھائی ہیں؟ میں نے اس بوڑھے سے پوچھا۔ واہ بھئی واہ، یہ بات تو پوری دنیا جانتی ہے، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں؟ میں یہ سن کر حیران ہو گئی۔ اگر یہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں تو پھر سب بتاتے ہیں آپ کو۔ آپ ذرا حوصلہ رکھیے، سب سے پہلے تو ان عورتوں کو آزاد کیجیے جن کو ہماری وجہ سے اتنی تکلیف ہوئی۔ میں ان سے معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں،
اور صلح بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے بھائی کا بھی شکریہ کروں گا جو مجھے صحیح راستے پر لے کر آیا۔ کیا مطلب؟ آپ کا ان عورتوں سے کیا تعلق ہے؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ میرے سوال کو سن کر اس بوڑھے بزرگ نے اپنا سر جھکا لیا۔ میں تو کچھ نہیں کہتا۔ دیکھیں بہن، میں نے اپنے بھائی کو ہمیشہ سے حق اور سچ کا درس دیا۔ اگرچہ یہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اللہ کے قوانین کے مطابق چلنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ بس میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا۔ ہمارے پرکھوں کی بھی کچھ عادات اور کچھ رواج تھے، ان کو لے کر چلوں گا۔ چنانچہ انہوں نے گاؤں میں ظلم و ستم شروع کر دیے، کئی عورتوں کی عزتوں پر بانجھ ڈالا، اور پھر کچھ تو بیچاری ایسی تھیں جن کو دانستان بانجھ کیا گیا کیونکہ انہوں نے چودھری کی بات نہیں مانی، اور پھر ان کو تھانے میں بند کر دیا گیا۔ لیکن میرا تعلق شروع سے روحانیت کے ساتھ تھا۔ میرے بھائی نے میری بیوی کے ساتھ بھی بہت ظلم کیا تھا۔ میری شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی، لیکن میرے بھائی کے ظلم و ستم کی وجہ سے میری حاملہ بیوی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں اس گھر سے نکل گیا تھا۔ میں نے دوبارہ اپنے بھائی کے گھر میں قدم بھی نہیں رکھا۔ میں ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کرتا کہ وہ مجھے کوئی ایسا معجزہ دکھانے کی طاقت دے دے جو میرے بھائی کا دل پھیر دے۔ ان عورتوں کی عمریں 40 سے 50 سال کے درمیان تھیں۔ میں نے اپنے بھائی کو اس بات پر للکارا کہ میں اپنی دعا سے ان کے بانجھ پن کا علاج کروں گا۔ تم اگر مجھے ایک موقع دو تو میں تمہیں غلط ثابت کر دوں گا۔ میرے بھائی کا ایمان متزلزل ہو چکا تھا۔ انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ ایسا معجزہ بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جب ان عورتوں کو ان کے شوہروں سے ملایا گیا اور پھر میں نے بھی دم درود کے ذریعے ان پر مکمل دعاؤں کا حصار کیا تو ان عورتوں کی جوانی واپس لوٹ آئی۔ یہی معجزہ دیکھ کر بھائی صاحب سجدے میں گر پڑے۔ اب یہ ان عورتوں کو بھی رہا کروانا چاہتے ہیں کیونکہ ان سے بہت سارے ظلم، بہت سی غلطیاں ہو چکی ہیں، تو یہ ان کے لیے کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں۔ چودھری صاحب نے اپنی جیب سے 2 کروڑ نکال کر ان عورتوں کے نام کر دیے، اور میں نے بھی بنا کسی کرپشن کے وہ سبھی پیسے ان عورتوں میں بانٹ دیے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی چودھری اپنے ایمان سے مطمئن نہیں، دن رات روتا، معافیا مانگتا اور توبہ کرتا پھرتا ہے۔ اللہ چودھری کی توبہ کو قبول فرمائے، آمین۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔